बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर की दरसी किताब का पहला सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ शुरू किया था और उसमें हमने आपके सामने अल्लामा शिबली नुमानी का तारुफ़ रखा था और फिर पूरी तारीख़ रखी थी और हम इस जगह पर पहुँचे थे कि ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन हैं और कौन से नंबर पर आने वाले मुसलमानों के खलीफा हैं। और फिर हमने इस सबक को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था और हमने ये किया था कि इसके जो पहले 6 पैराग्राफ हैं वो हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर लिए थे। पहले पैराग्राफ में हमने तारुफ़ पढ़ा था कि मौलाना शिबली नुमानी ने ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़िंदगी के वाक़यात किस किताब से लिए और वो किताब किसने लिखी थी। और फिर उसके साथ हमने उसी लेक्चर में मुख्तलिफ़ वाक़यात पढ़े और उन वाक़यात में हमने एक वाक़या ये भी पढ़ा कि जब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मसनद खिलाफत पर पहुँचे तो ईसाई के साथ आपका हुस्न सलूक क्या था। फिर हमने ये बात भी जानी कि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थीं जिन पर उनके ख़ानदान वालों का कब्ज़ा था, तो ख़ानदान वालों की सारी ज़मीनें उन्होंने उनसे वापस ले ली थीं जो हकीकत में अवाम की थीं और उनके ख़ानदान और पिछले पूरे बनु उमैया के लोगों ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ था। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों ने पैगंबर बना के उम्र को भी भेजा, लेकिन आपने कहा मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मैं क़यामत के दिन के सिवा किसी से नहीं डरता। मैं वो सारी ज़मीनें हकीकत में उन पर हमारे ख़ानदान वालों का हक़ नहीं है बल्कि वो अवाम का हक़ है। वो सारी की सारी ज़मीनें अवाम को वापस कर दी जाएंगी। फिर उनके पास कुछ ज़ाती ज़मीनें थीं तो उन्होंने उलमा को बुलाकर उसके मुताल्लिक़ सारी की सारी मालूमात लीं। फिर आपने अपने बेटे से मशवरा किया, अपने ग़ुलाम से मशवरा किया और करने के बाद फिर हमने वो पूरा वाक़या पढ़ा था कि किस तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो सारी की सारी अपनी ज़मीनें वो जिस अवाम की थीं उनको वापस कर दी। वो ज़मीनें यमन और यमामा में थीं। तो यहाँ तक बेटे हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बात मुकम्मल कर ली थी। आज के लेक्चर में मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने कवर करना है। सबसे पहले तो हम इस सबक को मुकम्मल करते हैं और इसके पूरे सबक में जो मुकम्मल 14 पैराग्राफ हैं जिनमें से हमने 6 पढ़ लिए थे और आज हम उससे आगे बात करते हैं। तो 7वां पैराग्राफ अगर आपके पास किताब सामने हो तो और ज़्यादा आसान है इन बातों को समझना और इन बातों को याद करना। आपके इल्म में है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि मैं हर पैराग्राफ को याद करने की गरज से एक हेडिंग और एक पॉइंट दे रहा हूँ और फिर उस पैराग्राफ के अंदर जो बात बयान हुई है वो मैं आपके सामने आसान अल्फाज में यहाँ लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ। अब अगली एक और बात है कि जिस तरीके से बाकी सारे रिश्तेदारों से ज़मीनें लेकर आपने जिस अवाम की थी उनको वापस की, अपनी ज़ाती ज़मीनें थीं वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जिस अवाम की थीं उन्हें वापस की। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को एक बहुत ही गहरा रिश्ता था, एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था इब्ने सुलेमान के साथ। अब इब्ने सुलेमान के पास भी कुछ इसी किस्म की ज़मीनें थीं जो उन्हें मिली हुई थीं इसी तरीके से जागीर के तौर पर। अब क्या हुआ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने इब्ने सुलेमान को कहा वो ज़मीनें हमने वापस करनी हैं। अब इब्ने सुलेमान उसके कागज़ात लेकर आ गए और कहा कि देखिए ये ज़मीनें मुझे मेरे आबा व अजदाद की तरफ से मिली हैं और जागीर के तौर पर मिली हैं। आपने पूछा जब ये ज़मीनें आपके पास नहीं आई थीं तो ये ज़मीनें किसकी थीं, ये ज़मीन किसकी थी? उन्होंने जवाब दिया, इब्ने सुलेमान ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को जवाब दिया ये ज़मीन हुज्जाज की थी। तो आपने फरमाया फिर तो ये हुज्जाज और उसकी औलाद को मिलनी चाहिए। इब्ने सुलेमान ने फिर कहा कि ये ज़मीनें आम मुसलमानों की थीं। आपने कहा तो फिर आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए, आपको क्यों मिलें?
اب جب زمینیں جانے کا یعنی جب ابن سلیمان کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر صورت میری زمینیں واپس عوام کو دینا چاہتے ہیں تو وہ رونے لگ گئے. ساتھ ہی آپ کا غلام مزاحم آ گیا، جس کا نام آپ نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا. مزاحم آ گیا اور آ کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا، عمر بن عبدالعزیز آپ کو تو ابن سلیمان سے اتنی محبت ہے، اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں اپنے ساتھ بھی تو یہی رویہ رکھنے والا ہوں نا. تو جب میں اپنے ساتھ یہ رویہ رکھنے والا ہوں تو پھر میں ابن سلیمان کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھوں گا. اور بالآخر آپ نے وہ جس انسان سے آپ کو بے پناہ محبت اور تعلق تھا، یعنی یہاں سے آپ دیکھیے کہ جب آپ یہاں ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، اور اس وقت اوورآل اگر ہم جائزہ لیں تو مسلم دنیا کا کیا حال ہے. یہی صورتحال ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نوازتے ہیں، انہیں ہم پروموٹ کرتے ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو عطا کرتے ہیں، انہیں دیتے ہیں. لیکن دیکھیے عمر بن عبدالعزیز جن سے زیادہ محبت ہے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا ہوا ہے. اور ان کے پاس جو اس قسم کی زمینیں تھیں، ناجائز زمینیں، جو پچھلے حکمرانوں نے اپنی حکومت کے بل بوتے پر اور اپنی اقتدار کے بل بوتے پر زمینوں سے لے کر عام عوام سے لے کر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رکھی تھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ ساری زمینیں لے کر واپس عوام کو کر دیں. پھر اسی طریقے سے اگلا جو پیراگراف ہے اس کا میں نے پوائنٹ بنایا جمہوری قدروں کا فروغ. اب آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے خلاصہ یاد کرنا آسان ہوگا، اور جو اندر میں نے باتیں آسان لفظوں میں لکھی ہیں، باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں جو بک میں ہیں، مگر اس کو میں نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ سبق کے اندر بیان کیا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، رٹے سے کبھی اردو یاد نہیں ہوتی. آپ نے اس کو بڑے آسان انداز میں، اسی سٹوری کے انداز میں، کہانی کے انداز میں آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ہر پیراگراف میں بات کیا ہوئی ہے. اور پھر جب آپ خلاصہ لکھیں تو اسی ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو لکھتے چلے جائیں. اگلے پیراگراف میں یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی حکمران تھے انہوں نے لوگوں کی آزادی چھین لی تھی، آزادی اظہار رائے چھین لیا تھا. کوئی بندہ ان کے کسی اقدام کے خلاف بات نہیں کر سکتا تھا. آپ سے پہلے ایک حکمران گزرے عبد الملک، انہوں نے تو باقاعدہ تخت پر بیٹھتے اعلان کر دیا تھا کہ خبردار میری کسی بات پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ جب اقتدار پر بیٹھے تو آپ نے دو دیندار اور انتہائی سچے افراد، راست بات سچے کو کہتے ہیں، آپ نے دیندار اور سچے افراد باقاعدہ اس کام کے لیے مقرر کر دیے تھے کہ میں جب عدالت میں بیٹھوں، اپنی مسند پر بیٹھوں، تو آپ نے میرے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جانا ہے. اور جب میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلے، کیونکہ انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو کہا میری زبان سے جب کوئی غلط لفظ نکلے تو آپ نے وہیں مجھے روک دینا ہے. اچھا، اب یہ جب آپ نے فرمان جاری کر دیا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے پازیٹیو اور مثبت اثرات یہ مرتب ہوئے کہ عام آدمی بھی آپ سے بات چیت کر لیتا اور آپ کے اعمال اور افعال اور آپ کے کاموں پر نکتہ چینی کر لیتا اور بڑی آسانی کے ساتھ بات کر لیتا، جس سے یہ جمہوری قدریں ہیں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ملکوں میں نظر نہیں آتی اور بالخصوص وطن عزیز میں بھی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کے جو ہے وہ کام اور باتیں ہمیں سیکھنی ہوں گی اور سمجھنی ہوں گی کہ کس طریقے سے وہ لوگ عظیم تھے، اور آج ہم ان کتابوں، اپنی درسی کتابوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ایسے ہی نہیں پڑھ رہے. یہ خوبیاں تھیں ان کے اندر، انہوں نے کس انداز میں حکومت کی، اور آج دنیا ان کے ناموں کو سلام کرتی ہے. پھر اسی طریقے سے یہی رویہ ہر طرف تھا، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی. عدالت کا ایک واقعہ ہے بڑا خوبصورت اگلے پیراگراف میں. اب آپ دیکھیے وہ واقعہ کیا ہے. کہتے ہیں علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب وہ جو سیرت العمرین ہے اس کے اندر یہ ایک واقعہ، سچا واقعہ نقل کیا ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو آپ ہی کے خاندان کا بڑا دست و بازو تھا، اس نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ جو گرجا ہے یہ میرا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جگہ میری ہے گرجا کی. اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے کہا نہیں یہ جگہ ہماری ہے.
اب کیا ہوا، معاملہ عدالت میں پہنچ گیا۔ اب جب عدالت میں پہنچا معاملہ، تو جو عیسائی فریق تھا، یعنی عیسائی جو آیا ہوا تھا مقدمہ لے کر، اس کے مقابلے میں مسلمہ بن عبد الملک تھا۔ اب عیسائی عدالت میں کھڑا ہے، جب کہ مسلمہ بن عبد الملک کو چونکہ خاندانی غرور تھا کہ میں بنو امیہ میں سے ہوں، وہ عدالت میں گیا اور وہ بیٹھا رہا۔ تو کیا ہوا، آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ایک فریق کھڑا ہوا ہے اور ایک بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ تو کھڑا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے تو اپنی جگہ پہ کسی ایسے بندے کو مقدمے میں بھیجو، مقدمے کی سماعت کے لیے بھیجو، فیصلہ سننے کے لیے بھیجو عدالت میں، جو کھڑا ہو سکے۔ آپ نے اسے بھی اسی وقت کھڑا کیا، اور پھر اگلا اس نے سلوک عیسائی کے ساتھ کیا کیا کہ وہ زمین متنازع تھی، تو آپ نے وہ زمین بھی عیسائی کو عطا کر دی۔ تو یہ ہے آپ کا طرز حکمرانی، یہ ہے آپ کا طرز انصاف، کہ آپ اپنے اور پرائے میں کوئی تمیز نہیں کرتے تھے بلکہ انصاف کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غیر مسلموں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک تھا، اور یہاں تک کہ آپ کی جو قبر بنی جس زمین پر، وہ زمین بھی آپ نے عیسائی سے لی تھی۔ اور اگلے پیراگراف میں جو بات اور جو ایک خوبصورت واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ آپ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، ان کے ہاں کھانا کھاتے، تو کیا کرتے، حکمران تھے مگر حکمران ہونے کے باوجود ان کے گھر سے اگر وہاں مہمان کے طور پہ بھی کھانا کھاتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز باقاعدہ اس کی قیمت ادا کرتے، پے کرتے۔ پھر وفات کے وقت اپنی قبر کے لیے جو زمین خریدی، وہ زمین عیسائی کی تھی۔ آپ نے اس عیسائی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ عیسائی نے کہا کہ آپ اس کو خرید کیوں رہے ہیں، آپ اس کی قیمت کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو بات میرے لیے باعث برکت ہوگی کہ آپ میری زمین میں آپ کا مدفن بنے گا، آپ دفن ہوں گے، آپ کا جسد مکرم ہوگا۔ آپ ایسے نہ کیجئے، آپ اس کی قیمت ادا نہ کیجئے، مگر آپ نے منع فرمایا اور 30 دینار دے کر اپنی قبر کے لیے زمین اس عیسائی سے خریدی۔ ہیں کوئی ایسے حکمران آج کے زمانے میں؟ یہاں پر تو ایک ایک چیز قومی خزانے سے جاتی ہے۔ ہمارے MNA MPAs اور حکمران اور صاحبان اقتدار پیناڈول کی گولی بھی اپنی جیب سے نہیں لیتے، وہ بھی قومی خزانے سے جاتی ہے، اور ان کے بنگلے اور ان کی مراعات اور ان کے طرز حکمرانی آپ دیکھتے چلے جائیے کیسا ہے۔ اور جب کہ ایک طرف یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے جن میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنہری دور گزرا ہے۔ عوام اور حکمرانوں میں آپ امتیاز نہیں کرتے تھے، کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اگلے پیراگراف میں جو واقعہ آیا کہ آپ کا رویہ انتہائی جمہوری تھا، امیر اور غریب میں آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا، بادشاہ اور عوام میں کوئی فرق نہیں تھا، اپنے میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور آپ خود اسی لنگر سے کھانا کھاتے تھے، اسی جگہ سے کھانا کھاتے تھے جہاں سے عام عوام کھانا کھاتے۔ آپ وقت سے پہلے اپنے کھانے کے لیے 1 درہم بھیج دیتے، اور پھر اس جگہ پر جا کر، اس کھانے کے پوائنٹ پر جا کر کھانا کھاتے جہاں عام مسلمان نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی وہاں کھاتے۔ اب یہ دیکھیے ہر پیراگراف میں ایک ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کو آپ سنتے جائیں اور یاد کرتے چلے جائیں۔ پھر آپ کے اندر جو برداشت کی قوت تھی، کسی کے غلط جملوں کو بھی برداشت کرنا اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا، وہ کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت مسجد میں چلے گئے، تشریف لے گئے۔ مسجد میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا مسجد میں، تو آپ پاس سے گزرے، تو گزرتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے اس کو ٹھوکر لگ گئی۔ اب وہ لیٹا ہوا تھا، نیند میں تھا، اچانک اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا تم پاگل ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اب اندھیرا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ نہیں چلا ہوگا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر جاتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑے تحمل سے جواب دیا،
اور فرمایا نہیں. اس نے کہا تم پاگل ہو. وہ اتنی بڑی بات کر گیا کہ پاگل کہہ گیا. آپ نے بڑے پیار سے جواب دیا نہیں. پولیس آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر اس شخص کو امیر المومنین کی، وقت کے بادشاہ کی گستاخی کی سزا دینا چاہیے. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا پولیس والو اس کو سزا نہ دو. اس نے صرف پوچھا ہی تو ہے. استفسار لفظ لکھا ہوا ہے بک میں. استفسار کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا. اس نے پوچھا ہی تو ہے کہ تم پاگل ہو، اور میں نے جواب دے دیا ہے کہ نہیں، تو اس میں سزا دینے کی کیا بات ہے؟ اب آپ دیکھیے یہ تحمل اور برداشت ہے، یہ اخلاق ہے کسی کی جرت کہ یہاں پر کوئی کسی حکمران کو ایسا کہے اور وہ بدلے میں اس طرح کا محبت بھرا جواب دے دے، اس طرح کا پیار والا جواب دے دے؟ ایسا نہیں رہا ہمارا مزاج. تو یہاں دیکھیے یہ 12واں پیراگراف تھا. اگلے پیراگراف میں آپ دیکھیے تو اور خوبصورت بات کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وصال کا جب وقت آیا، سادگی دیکھیے، قومی خزانہ نہیں لوٹا، کرپشن نہیں کی، لوٹ مار نہیں کی، غریبوں کا خون نہیں نچوڑا، ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ بڑے تحمل اور بڑے اخلاق اور بڑی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی اور عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا، عوام کو اس کے حقوق دیے. مسلمہ بن عبد الملک کے ساتھ مکالمے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے وصال کا وقت آیا تو مسلمہ بن عبد الملک نے، یہ خاندان بنو امیہ میں سے تھا اور حکمران طبقات میں سے تھا، تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ وصیت کر جائیں کہ آپ کا مال اور دولت کس کس میں تقسیم کی جائے. آپ نے فرمایا میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کی میں وصیت کروں. اس نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار آپ کو دے دیتا ہوں، میری طرف سے تحفے کے طور پر لے لیں، اور اس میں سے آپ اپنی اولاد کو اور سب کو آپ وصیت کر جائیں اور وہ تقسیم کر دیں وراثت. آپ نے فرمایا وہ 1,00,000 دینار جس عوام کا لوٹ کر تم نے اپنے خزانے میں رکھا ہے وہ اس عوام کو دے دو، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کی یہ بات جب مسلمہ بن عبد الملک نے سنی تو وہ بات اس کے دل کو لگی اور وہ رونے لگ گیا ہزاروں قطار کہ واقعتاً بات سچی کی ہے. ہمیں کوئی 1,00,000 دینار دے تو ہم تو اسی لمحے اس کے گیت گانے لگ جائیں گے. لیکن یہ عزت نفس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب وفات کا وقت آیا تو آپ اندازہ کیجئے اور بھی حکمران تھے، آپ سے پہلے بھی حکمران گزرے تھے، جب وہ دنیا سے گئے تھے. مثلا یہاں پر حشام بن عبد الملک کا واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوا تھا تو صرف اس کے بیٹوں کو اولاد ذکور کہتے ہیں، مرد یعنی بیٹے، میل، اس کی صرف جو میل تھے اس میں بیٹیاں شامل نہیں ہیں، فیمیل شامل نہیں ہیں، صرف اولاد ذکور کو جو رقم ملی ورثے کے طور پر، ترکے کے طور پر، وراثت میں، وہ 1,10,00,000 دینار تھی. یعنی آپ سے پہلے کے حکمرانوں کا یہ طرز عمل تھا. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے کل 17 دینار چھوڑے، 17 دینار، اور ان میں سے 7 دینار آپ کی تجہیز و تکفین پہ لگ گئے اور باقی صرف 10 دینار بچے جو آپ کے رشتہ داروں اور آپ کی اولاد میں تقسیم کیے گئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہے پورا سبق، یہ ہے پوری سٹوری کہ ہر پیراگراف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور ان واقعات کو میں نے یہاں پر واقعات کو یاد رکھنے کے لیے میں نے پوائنٹس بنائے ہیں آپ کے سامنے. یہ پوائنٹس خلاصہ لکھتے وقت نہیں لکھنے، نہ ہی تشریح کرتے وقت لکھنے ہیں، یہ صرف آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ آپ ان کی پوائنٹس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو سبق یاد کرنا آسان ہو جائے. تو ہم نے ان کے مختلف واقعات پڑھے ہیں، تعارف پڑھا ہے، ہم نے عیسائی کا واقعہ پڑھا، ہم نے رشتہ داروں کی زمینوں کے ساتھ ان کا رویہ، اپنی زمینوں کے ساتھ ان کا رویہ، جن سے محبت تھی سلیمان بن ملک سے ان کے ساتھ رویہ، آپ نے جمہوری قدروں کو کس طریقے سے زندہ کیا، مسجد میں آپ کا اخلاق کا واقعہ کیسے پیش آیا، آپ نے ترکے میں کیا چیزیں چھوڑیں، عیسائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے، عدالت میں آپ کا کیسا رویہ تھا، اور وفات کے وقت آپ کی صورتحال کیا تھی. ان سارے واقعات کو ہم نے اس سبق کے اندر مکمل کیا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. آج کے لیکچر کا اگلا حصہ
یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کی مشق کرنی ہے، اس کا خلاصہ جاننا ہے، اور اس کی جو تشریح ہے پیراگراف کی وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، ان چیزوں کو بھی جاننا ہے۔ بڑے تحمل سے، بڑی توجہ کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور سمجھیں، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، بتاؤں گا، ان کو آپ اپنی رجسٹر پر، کاپی پر لکھتے چلے جائیے تاکہ آپ کے لیے بعد میں آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم مشقی سوالات میں، یہاں پر کثیر الانتخابی سوالات آپ کی بک پر لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں پہلا جو کثیر الانتخابی سوال ہے وہاں پر خالی جگہ کے ساتھ دیا گیا ہے، اس کو آپ پر کریں گے تو لیکن آپ کو بورڈ میں جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں آئیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے، 3 آپشن دی ہوئی ہیں، عمر بن عبدالعزیز مذہب کی ڈیش تصویر تھے۔ 3 آپشن دی ہوئی ہیں آپ کی بک میں، اس میں آپ جو ہے وہ ٹک کریں گے مجسم تصویر، مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، 2 نہایت، آگے خالی جگہ ہے، شخص اس کام پر مقرر تھے۔ یہاں پر آئے گا 2 نہایت متدین اور راست باز، اس کو آپ ٹک کریں گے۔ پھر آپ بک میں دیکھیں گے تیسرا پوائنٹ، امیر المومنین میں خدا کی تحریر خالی جگہ کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، تو خالی جگہ پر لفظ آئے گا قرآن مجید۔ چوتھا پوائنٹ ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفات پائی تو کل ڈیش دینار چھوڑے، 17 دینار چھوڑے، یہ اس کو آپ ٹک کریں گے اور لکھیں گے۔ 5ویں جو خالی جگہ ہے یا کثیر الانتخابی سوال ہے وہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی ڈیش سے نہیں ڈرتا، دن سے نہیں ڈرتا، یہاں پر دن کو آپ ٹک کر لیں گے۔ یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا خلاصہ، کہ خلاصہ ہم نے کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے اور خلاصے کو ہم کیسے لکھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ہر پیراگراف میں ایک واقعہ آپ کو سنایا ہے۔ دیکھیے گا، یاد رکھیے کہ خلاصہ لکھتے وقت سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سارا بھی لکھنا ہوتا ہے سبق، مگر آپ نے لکھنا بھی پورے سبق کا 1/3 ہوتا ہے، 1/3 آپ نے لکھنا ہے، اور 1/3 اس سبق کا 2 صفحات بنیں گے۔ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ انہی پوائنٹس کو جو میں نے پیچھے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اب دوبارہ یہاں پر لکھ دیے ہیں کہ آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ ان پوائنٹس کو، یہ ٹوٹل 14 پوائنٹس بنتے ہیں، تو آپ جب خلاصہ لکھنا شروع کریں گے تو تعارف کی بات کو مختصر کر کے لکھیں گے۔ ہر پیراگراف کو آپ 1/3 کرتے چلے جائیں گے تو پورا سبق آپ کا 1/3 ہو جائے گا۔ تو آپ اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ کوئی پوائنٹ یہ جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے رہنا نہیں چاہیے۔ جب آپ ان سارے پوائنٹس کو 1/3 کر کے لکھ لیں گے تو آپ کا بہترین قسم کا خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ 15 نمبر کا ایک سوال آنا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہوتا ہے پیراگراف کی تشریح۔ کوئی ایک پیراگراف آپ کو آئے گا، آپ نے اس میں حوالہ متن لکھنا ہے 2 نمبر کا، 3 نمبر کا آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے، اور 10 نمبر کا آپ کو جو پیراگراف آیا ہوا ہوگا اس کی آپ نے تشریح لکھنی ہوتی ہے جو 2.5 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب جب آپ اس سبق میں سے آپ کو کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ اس کی تشریح کرتے وقت کون سی آیات لکھ سکتے ہیں، کون سی احادیث لکھ سکتے ہیں، کون سے اقوال لکھ سکتے ہیں، کون سے اشعار لکھ سکتے ہیں، اور کن پیرامیٹرز پر اور کس انداز میں بات کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر پوائنٹس دے رہا ہوں، اور ان پوائنٹس کو آپ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے۔ تو جب آپ کو پیراگراف اس سبق میں سے آ جائے گا تو آپ اس کی تشریح کرتے وقت ان آیات کو اور اقوال کو، احادیث کو لکھ سکتے ہیں۔ مثلا یاد رکھیے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ اور غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کا طرز عمل، یہ اس کا ایک بڑا میجر حصہ ہے اس سبق کا۔ تو جب آپ ان کے رویے کی، عیسائیوں کے ساتھ رویے کی بات کریں گے تو آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ ہٹا دے۔ اور آگے اسی آیت کا حصہ ہے، اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی،
یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس دیکھیے، اب اس آیت کو لکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ تشریح کی باتیں ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ رویہ تھا کہ آپ نے دشمنی کے باعث بھی کبھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ پھر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اب دیکھیے سبق میں پورا ایک صفحہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں اور آپ کی اولاد، یعنی وہ سے آپ نے زمینیں لے کر واپس کر دی تھیں، اور کوئی زمین نہ اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے دی نہ اپنی اولاد کے لیے پاس رکھی۔ تو حقیقت میں جو مال اور اولاد ہے یہ قربان کرنا اور یہ دے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے بڑی آزمائش ہیں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آزمائش سے بھی گزر گئے اور کامیاب اور کامران ہو گئے۔ یہ ہے آپ کا رویہ اور یہ ہے آپ کا طرز عمل۔ آپ ادھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خصائل بیان کرتے جائیں گے، ساتھ آپ یہ حوالہ جات دیتے چلے جائیں گے، تو آپ کی تشریح پیراگراف کی بہت شاندار طریقے سے ہو جائے گی۔ پھر تیسری آیت آپ لکھ سکتے ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فرمایا ان تحکموا بالعدل، تو پھر تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ اور یہی وہ طرز عمل تھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنائے رکھا، اور ذاتی لوگوں کے ساتھ بھی وہی کیا، پرائے لوگوں کے ساتھ بھی وہ کیا، جمہوری قدروں کو زندہ کیا، امیر اور غریب کے فرق کو مٹایا، اپنے پرائے کے فرق کو مٹایا، اور جب وہ کسی قسم کا امتیاز آپ نے نہیں برتا، اور ہمہ وقت انصاف کے ترازو پر پورا اترتے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آپ اس آیت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العزت انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ان آیات کے تناظر میں آپ نے اس تشریح کو کرنا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسی کے تناظر میں ہی اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ احادیث لکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ آپ کہاں لکھ سکتے ہیں، اب آپ دیکھیے پورے سبق کا ایک ہی عنوان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پچھلے حکمرانوں کے مظالم کو مٹایا۔ وہ غریب عوام کا خون چوستے تھے، زمینوں پر قبضے کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، انہیں آزادی اظہار رائے نہ تھا، انہیں حقوق نہ تھے، انہیں جمہوری اقدار مہیا نہیں تھیں، لیکن کیا کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کیا، اور عمل کر کے آپ نے پچھلوں کے ظلموں کو مٹایا تاکہ کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندوں کی آزادی ہمارا اولین مقصد ہے، اور اسی اصول پر اور اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور اس زندگی پر بسر کیا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ جو غیر مساوی رویہ تھا، یہ جو غیر مساوی تقسیم تھی، اس کو ختم کیا، حقوق ادا کیے، اور جو امتیازی سلوک برتا جاتا تھا اس کا خاتمہ کیا، اور اس فرمان کے مطابق زندگی بسر کی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا عادل حکمران اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس میں اقوال بھی ساتھ لکھ دیں تو اقوال جب آپ لکھیں گے تو حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ایک بڑا خوبصورت قول یہاں پر نقل ہے کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سب انسان ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، کیونکہ پیدائش میں ان کا جوہر ایک ہی ہے، یعنی سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب اسی سے بنے ہیں، تو لہٰذا ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی احساس پیدا کیا اور فرق کو مٹایا،
اور کہا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، ہر ایک کو اس کے حقوق ملنے چاہیے، ہر ایک کو اس کی جو ہے وہ حیثیت کے مطابق ملنا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ پر چھوڑتا ہے اور منافق اپنی دولت پر۔ جب وہ باتیں آ رہی ہوں گی کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی، اپنے جاننے والوں کی فکر نہیں کی، اور مال و اسباب جمع نہیں کیا، بلکہ سب کچھ جس کا حق تھا اس کو دے دیا اور اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا، تو یہ مومن کی بہت بڑی علامت ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور منافق دولت کے سپرد کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اقوال آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور پھر جب آپ اس کی تشریح کر رہے ہوں گے تو وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے تو میں نے اس لیے تفصیل میں نہیں گیا، تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب آپ پیراگراف میں کی تشریح کریں گے تو جیسے میں نے سبق پڑھاتے ہوئے 2-3 مرتبہ آپ کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل کیا ہے، آپ ہمارے حکمرانوں کے طرز عمل کو سبق کے پیراگراف کی تشریح کرتے وقت بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ ان اشعار کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ ویسے تو اشعار پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے زیادہ نہیں لکھنے چاہیے، لیکن اگر ایک آدھ لکھنا بھی ہو تو ان 2-3 اشعار میں سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 2 اشعار لکھے ہیں کہ آج رویہ یہ ہے کہ حاکم شہر کی اس بند گلی کے پیچھے آج ایک شخص کو خون اگلتے دیکھا، تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ اور عالم یہ ہے یہاں پر انصاف کا، دن دہاڑے کوئی قتل کر کے چلا جائے، سرعام گولیاں مار کے کوئی چلا جائے، پاکستان کا ہر شہر ایک سانحے کی یادگار بنا ہوا ہے، مگر کسی کو انصاف میسر نہیں آتا۔ اور عالم یہ ہے کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر کو برپا کر کیوں نہیں دیتے۔ انصاف کہیں میسر نہیں آتا، جبکہ ایک وہ حکمران تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا، اور ایک روایت میں آیا کتے کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا، تو اس کا ذمہ دار میں عمر ہوں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پورے سبق کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خوبصورت زندگی کے واقعات جو عدل و انصاف پر مبنی ہیں اور بالکل امتیازی سلوک سے خالی ہیں اور انسانی اور عوام کی ہمدردی سے بھرپور ہیں، ان واقعات کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس بات کا جائزہ لیا کہ انہوں نے حکومت کی سادگی کے ساتھ کی، اور جب دنیا سے گئے تو اپنے پاس کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، جو کچھ تھا عوام کے لیے کر کے گئے۔ ان قدروں کو، ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنی ذات اور طبیعت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ ہی پاکستان کا مستقبل ہیں، پاکستان کا مستقبل ہیں۔ کل آپ ہی میں سے کوئی بڑا عہدے پر بیٹھا ہوا ہوگا، عین ممکن ہے آپ ہی میں سے کوئی ملک کا وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، تو ہمارا کام آپ تک یہ باتیں پہنچا دینا ہے۔ آپ ان باتوں کو اپنی طرز زندگی میں، اپنے احوال میں، اپنی شب و روز میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ وطن عزیز کو کامیابی، کامرانی میسر آ سکے، اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، قائد اعظم محمد علی جناح کا، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔